कैसे हो सकता बनाते हैं। 1400-1450 साल गुजर गए हैं, जब भी वाकया मेराज आता है ऐसा लगता है 27 रजब वाली सुबह का मंजर फिर दोहराया जाता है। कुछ लोग इसमें कीड़े ढूंढते हैं, कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, रात के थोड़े हिस्से में वो कैसे होकर आ गए। और आज भी सिद्दीक अकबर के चाहने वाले मौजूद हैं। वो पंजाबी शायर, बल्कि पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं ना, असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। सिद्दीक अकबर ने बता दिया, आका की बात आ जाए मन्ना, हमने मानना है, हमने उसकी तस्दीक करनी है। उस दिन से आपका नाम सिद्दीक पड़ गया। आपने नबी पाक की ऐसी तस्दीक बिला देखे कर दी। आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अब बात छेड़ी गई है तो एक थोड़ा सा टच दे देता हूं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। मेरा सवाल यह है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का क्लेम क्या था, नबी पाक का दावा क्या था। कुछ लोग कहते हैं मेराज हुई थी मगर ख्वाब में हुई थी। थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान लेते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है ना, जो कहते नहीं भाई नबी पाक जरूर गए थे बैतुल मुकद्दस मगर ख्वाब में गए थे, आसमानों पर भी ख्वाब में गए थे, बनफ्स नफीस जिस्म के साथ नहीं गए थे। यही कंफ्यूजन हर साल क्रिएट की जाती है। इसी वाक्य से इसका जवाब दे देता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा सुबह उठे, आपके साथ ही सोया हो और उठ कर कहे अबू रात तो मैं लंदन भी गया, अमेरिका भी गया है, यूरोप भी गया, मदीना भी देखा और अब उठा हूं तो आपके बराबर में बैठा हूं, तो आप कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, ख्वाब में सारे घूम रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, ख्वाब में अगर कोई शख्स दुनिया घूम कर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होती है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी पता नहीं घूमते फिरते रहते होंगे, हैं? तो नबी पाक का ये दावा करना 27 रजब की सुबह कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, बताओ ये ख्वाब वाला दावा था या जिस्म के साथ दावा था? अगर ख्वाब का दावा होता तो एतराज ही ना होता। ये एतराज होना, ये अबू जहल का वहां पब्लिक को जमा करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे तक जाना, ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने यही फरमाया था कि मैं रात के थोड़े हिस्से में अपने जिस्म के साथ बैतुल मुकद्दस गया और वहां अंबिया की इमामत की है, आसमानों की भी सैर की और मैं ये सारे मामलात करके रात ही रात वापस आ गया। बात क्लियर हो गई, कंफ्यूजन खत्म। अबू जहल का एतराज ही हमारा जवाब बन गया, वरना एतराज ही नहीं बनता था। बहरहाल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी भी कमाल की जिंदगी है। आपकी 3 ख्वाहिशें थी, ठीक है ना। आज अगर मैं आपसे कहूं जरा कागज कलम निकालिए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश लिखिए, 2-3 ख्वाहिशें लिख दें, टॉप 3। ये बड़ा जबरदस्त एक टेस्ट है, कभी अकेले में बैठ के कीजिएगा ऐसे, तो शायद किसी के जहन में आएगा यार घर तो है बहादुराबाद में, एक डिफेंस में बंगला होना चाहिए। शायद जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश में टॉप लेवल पे ये आ जाएगी। स्कूटर वाले की ख्वाहिश होगी अच्छी गाड़ी, और गाड़ी वाले की जरा बड़े मॉडल वाली अच्छी मॉडल वाली गाड़ी, सेकंड नंबर पे वो आ जाएगी। थर्ड नंबर पे हो सकता है किसी को अमेरिका देखने का शौक हो, किसी को यूरोप हो, ऐसे भी होंगे माशाल्लाह जिनकी मदीना सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। लेकिन चेक कीजिएगा कि वो मेरी 3 टॉप डिजायर्स क्या है। और अब आओ मैं बताता हूं आशिक अकबर की जिंदगी की 3 बड़ी ख्वाहिशात क्या थी। आए हाय हाय, क्या अच्छा अल्फाज भी मोतियों की तरह है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, अन-नज़रु इलैक व इन्फाकु माली अलैक वल जुलूसु बैन यदैक। कहते हुजूर मेरी 3 ही ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश यह है कि हुजूर मैं आपको देखता रहूं, हुजूर मैं आप ही की तरफ नजर करता रहूं, अन-नज़रु इलैक। दूसरी ख्वाहिश है व इन्फाकु माली अलैक, मैं अपना माल आप पर खर्च करता रहूं, बस खर्च करता रहूं। और तीसरी ख्वाहिश यह है वल जुलूसु बैन यदैक, हुजूर बस आपके कदमों में हाजिर रहूं, कहीं और ना जाऊं, बस यही मेरा मकसद हो। अब जरा देखो यार ये कैसे आशिक थे और इनकी तमन्ना अल्लाह ने पूरी कैसे की। कहते हैं ना दिल की तमन्ना हो, सच्ची तमन्ना हो, नीयत अच्छी हो, फिर मंजिल कैसे आसान होती है। अन-नज़रु इलैक, नबी पाक को इतना देखते थे। सहाबा किराम का एक जो अंदाज होता था ना प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, जब नबी पाक वास फरमाते, नसीहत फरमाते, तो सहाबा किराम रावी लिखते हैं कि तमाम सहाबा सर झुकाकर बैठते थे। जो रोबे नबूवत था, जो जलाल था, नबी पाक की चेहरे की जो रानाइयां थी, सहाबा कहते हैं हम ताब नहीं लाते थे, हम नबी पाक को नजर भर के नहीं देख सकते थे, हम बिल्कुल सर झुकाकर बैठते थे। ऐसे भी कई सहाबा हैं जिन्होंने नबी पाक की सोबत तो उठाई, प्यारे आका का हुलिया बयान नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अदब की वजह से देख ही नहीं पाते थे नबी पाक। फरमाया सिर्फ 2 सहाबा थे कि जब नबी पाक बयान फरमाते तो वो आका को देखते, आका उन्हें देखते थे, आपस में मुस्कुराहटों का तबादला होता था। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, अन-नज़रु इलैक, तमन्ना थी हुजूर को देखता रहूं, ये तो होता रहा।
مگر علماء کہتے ہیں جو غار سور میں نبی پاک کا دیدار صدیق اکبر نے کیا نا، اللہ اللہ اللہ، یہ موقع دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ اکیلے غار میں رہے اور کوئی نہیں تھا، اور صدیق اکبر جلوہ جانا کا دیدار کرتے رہے۔ ذرا الفاظ سنیے گا کتاب میں، کیا پیارے الفاظ لکھے ہیں۔ میرات المناجی میں لکھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے تھے، آپ خوب جی بھر بھر کر چہرہ انور دیکھتے رہے۔ اس وقت دل کا کیا حال ہوگا، وہ رات ایسی عبادت کر رہے تھے جو فرش و عرش پر گویا کر رہا تھا، کائنات میں وہ عبادت اکیلے صدیق اکبر کر رہے تھے جب نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما تھے اور سامنے جمال یار تھا۔ ذرا تصور کرو نا، کسی کی گود میں کوئی آرام کرے، کتنا کلوزلی دیدار کیا ہوگا، پلکیں بھی دیکھی ہوں گی، ابرو بھی دیکھے ہوں گے، آقا کے رخسار نبی پاک کی مبارک داڑھی کو کتنے قریب سے اور کتنے پیار سے دیکھا ہوگا۔ کائنات میں جس وقت یہ دیدار صدیق اکبر کر رہے تھے، یہ عبادت کائنات میں کوئی اور نہ کر رہا تھا۔ نبی پاک کے ساتھ ایسا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ دوسری تمنا، وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ آپ خرچ تو کرتے ہی تھے، مگر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ اکبر، غزوہ تبوک جو ہے یہ جیش عسرہ کہلاتا ہے، یہ تنگی والا غزوہ کہلاتا ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک تو گرمی کا دن تھے، آپ مکے مدینے کی گرمی جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، دوسرا تبوک بہت دور ہے۔ میں جب تبوک پہلی بار گیا، ہم گاڑی میں گئے تو تھک گئے، بڑے اچھے روڈ بن گئے اب تو، میں سوچتا رہا کہ یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیسے گئے ہوں گے، کتنی گرمی، اب تو روڈ بن گئے۔ تیسری بار، اس زمانے میں مسلمانوں پر غربت بھی بڑی تھی، اونٹ بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، لشکر بہت بڑا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیش عسرت کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر بار بار اعلان کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، یعنی خزانوں کے منہ کھول دیے صحابہ نے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، یہ میرا آج کا مین ٹاپک ہے کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، جب دیکھو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج میرے پاس تھوڑے پیسے اچھے ہیں، ویل آف تھے، کام کاج ٹھیک ہوگا، کہتے پیسے جمع ہو گئے تھے، میں نے سوچا آج موقع ہے صدیق اکبر سے آگے بڑھنے کا۔ کہتے میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، 50%۔ آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینے میں جان جاتی ہے۔ رمضان میں ہم جاتے ہیں نا جب کسی کے پاس اور حساب بتاتے ہیں تو کہتا او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن جائے گی۔ ارے اللہ کے بندے، تیری 10 لاکھ میں جان جا رہی ہے، 4 کروڑ رب نے دیے تو 10 لاکھ بنے نا، شکر ادا کر اللہ کا، اللہ نے اتنے دیے، 10 لاکھ مشکل لگ رہے ہوتے، 2.5% نہیں دیتے کئی لوگ پوری زکوٰۃ، حالانکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جس کے مال میں مل گیا اس کے مال کو بھی برباد اور میلا کر دے گا، عذاب کا مستحق ہے وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ صدیق اکبر اور حضرت عمر سے سیکھو، عمر فاروق 50% لے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضور جو گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ انتظار تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں، کیونکہ آج مجھے لگ رہا تھا میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں نے 50% دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آتے ہیں، سبحان اللہ، اور اب ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کے پاس جو مال تھا نا وہ اپیرنٹلی یعنی دکھنے میں تھوڑا تھا، پوٹلا تھوڑا سا تھا، حضرت عمر کا زیادہ تھا، یہ بھی سیکھنا ہے آج۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ مال لے کر آ گئے، جب وہ مال لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا، 100% لے آیا ہوں۔ کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تاریخی جملہ تھا، کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اس دن میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاعر نے اس منظر کو کس طرح بیان کیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار،
لے آیا اپنے ساتھ رو مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دید آئے نہ ہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات دید آئے نہ ہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہتے حضور بس آپ راضی ہو جائیں، آپ کے ذریعے رب راضی ہو جائے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر پتہ ہے کیا ہو، آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل پر یہ بوجھ پڑتا ہے یہ چلے جائیں گے تو میرے کم ہو جائیں گے، میں زکات دے چکا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی زکات ہو گئی رمضان میں آنا، اب اور کیا تو زکات تو دے دی۔ حالانکہ غریب رشتہ دار ہے، غریب پڑوسی ہے، ضرورت ہے اس کو، بندہ کہتے ہیں اور دوں گا کم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر کے گھر میں تو کچھ بھی نہ بچا تھا، کیا اس کے بعد انہوں نے مانگنا شروع کر دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کے لوگوں کے گھر پہ جا کر کھانا مانگنے لگے؟ نہیں، اللہ نے غیب کے خزانوں سے انہیں پھر عطا فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور نبی پاک نے قسم اٹھا کر یہ حدیث فرمائی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو گن گن کر خرچ کرتے ہیں نا، کاؤنٹ کر کر کے نہیں، بھائی بس حساب پورا ہو گیا اب نہیں، اب بعد میں آنا۔ سیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے تو کیسا خرچ کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں آپ کے کرتے پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اب سنو کیا ہوا، جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب کے لباس پر آج کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور صدیق اکبر سے کہیے کہ رب اے ابو بکر تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں کیا تم رب سے راضی ہو؟ ایک روپیہ نہیں ہے گھر میں، کپڑے پر کانٹے لگے ہیں، اور سوال کیا کیا جا رہا ہے، ابو بکر کیا اس حال میں رب سے راضی ہو؟ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا تو آپ زاروں کتار رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ یہ مقام تھا، میں اور آپ اللہ سے التجا کرتے رہے ساری زندگی اللہ راضی ہو جا، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن سے رب پوچھ رہا ہے کہ پوچھو اے ابو بکر تم رب سے راضی ہو؟ یہ وہ صحابہ، یہ وہ مرتبہ، یہ وہ قربانیاں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے یہ مرتبہ دیا نبی پاک کے صحابہ کو، اور خاص طور پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج ہمارے پاس بھی کمپٹیشن ہے، آج ہمارے گھروں میں بھی مقابلہ ہے، آج ہماری فیملی میں بھی مقابلہ ہے۔ کیا مقابلہ ہے؟ اس نے ایسی شادی کی، اب میں نے اس سے بڑی شادی کرنی ہے، اس نے ایسا کھانا رکھا، میں نے اس سے بڑا کھانا کرنا ہے، اس نے ایسے کپڑے سلوائے، اب میں نے اس سے بڑے کپڑے سلوانے ہیں، اس سے زیادہ پیمنٹ دینا ہے۔ ہم تو کسی کے گھر جائیں تو گھر سے واپس آ کر ہمارے گھر میں الگ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھا اس نے کیسا کلر کروایا ہے، نیا فرنیچر بنوایا ہے، گاڑی ابھی نہیں لی ہے۔ یہی اسی میں زندگی گزر جائے گی، یہی ریس، یہی کمپٹیشن، یہی ہماری جناب ایک دوسرے سے جیلسی چلتی رہے گی۔ ارے کرنا ہے کمپٹیشن تو کرو نا نیکیوں میں۔ حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ آج ہمارے پاس کسی کے پاس اچھے دن آ جائیں، مال کما لے، پیسے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غریب ہو تو تھوڑے گنا، جیسے جیسے پیسے والا ہو گنا بڑھتے جاتے ہیں۔ ارے اب تو دن آئے ہیں عیاشی کرنے کے، اب تو دن آئے ارمان پورے کرنے کے، میرے بچوں کو خوشیاں دکھاؤں گا، اب تو دنیا بھر گھومو بیٹا، جو کرنا ہے کرو، پیسے بہت، اس لیے دیے اللہ نے نعمتیں۔ سچ بتاؤ، غریب تھے تو روتے تھے اللہ پیسے والا بنا دے، اور رب نے پیسے دیے تو اللہ ہی کی نافرمانیاں بڑھا دی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اب شادی کو دیکھ لیں، شادی کی محفل ہے، معذرت کے ساتھ آپ میرے سب بھائی ہیں، بزرگ بیٹھے یہاں پر، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، ہم شادیوں میں کیا کرنے لگے ہیں؟ شادیوں میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ ارے نام نہیں سنے تھے ان فنکشن کے جو شادیوں میں ہونے لگ گئے۔ ہندوؤں کی رسمیں ہماری شادیوں میں آ گئی، کہتے یار بچے کی خوشی یہ کرنا پڑتا ہے۔ سوچو تو صحیح، آپ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے گھر میں بیٹھے، بچیاں گھر میں بیٹھی، نہیں ہو رہے رشتے سالوں سے، پیسے ہونے کے باوجود رشتے نہیں ہوتے، غریب ہوتے اس لیے رشتے نہیں ہوتے۔ آج اللہ نے یہ خوشی دکھائی کہ آپ کی بچے کا صحرا سج رہا ہے، آپ کی بچی گھر میں جا رہی ہے،
ہونا کیا چاہیے تھا مجھے بتاؤ نا. اللہ یہ نعمت دیتا, ہم سجدے بڑھاتے, ہم شکر بڑھاتے, ہم اللہ کی فرما برداری بڑھاتے. اللہ مال دیتا, ہم صدقہ بڑھاتے. مگر ہو یہ گیا ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام